अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आसान कुरान के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आइए सूरतुल बकरा की अगली आयत का मुताला करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कुलिल अफ़्व, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयातिहि लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद दुनिया वल आखिरह। यसअलूनका अनिल यतामा, कुल इस्लाहुल लहुम खैर, व इन तुखालितूहुम फ़इख़वानुकुम, वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह, वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम, इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 219 और 220 है, जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की। आइए इसका तर्जुमा सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। आप कह दीजिए उसमें उसका गुनाह बहुत बड़ा है, वह मनाफ़िउ लिन्नास, और इंसानों के लिए उसमें नफ़ा भी है। इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और उन दोनों का गुनाह ज़्यादा बड़ा है उन दोनों के नफ़े से। इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, और वो आपसे सवाल करते हैं क्या कुछ खर्च करें। अल्लाह ताला फरमाता है, कुलिल अफ़्व, आप कह दीजिए जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो खर्च कर दीजिए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून, इसी तरह अल्लाह ताला वाज़े करता है अपनी आयात ताकि लोग गौर व फिक्र करें। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो आपसे सवाल करते हैं यतीमों के बारे में। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, आप कह दीजिए उनकी इस्लाह में बेहतरी है। वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह ताला जानता है मुफसिदों को भी और इस्लाह पसंदों को भी। अल्लाह ताला जानता है खराबी करने वालों को और इस्लाह करने वालों को। वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता ज़रूर तुम मशक्क़त में पड़ जाते। इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। देखिए, इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद अहकामात और चंद चीज़ों के बारे में हुक्म नाजिल किया। आइए इसकी थोड़ी सी तशरीह हम सुनते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। अब सोचिए, शराब और जुए के बारे में किस तरह का सवाल होगा। जाहिर सी बात है कि लोग यही समझते होंगे कि भाई शराब और जुए में कोई खैर होगा, कोई अच्छाई होगी, कोई भलाई होगी। तो वो भलाई को इस्लाम जो है वो कंफर्म करे, इस्लाम या अल्लाह ताला उनके बारे में कोई जो है वो बेहतर फैसला करे। अब सोचिए, आज के दौर में अगर शराब के बारे में हम किसी से भी पूछें, यहाँ तक कि अगर हम शराबी से भी पूछें कि भाई शराब कैसी चीज़ है, तो वो कहेगा भाई शराब इंतहाई ख़राब चीज़ है, इंतहाई बेकार चीज़ है, उसको पी करके इंसान जो है वो जानवर बन जाता है। शराब तो दूर की बात, सिगरेट की पैकेट पर देखिए क्या लिखा हुआ होता है, सिगरेट पीना सेहत के लिए मुज़िर है, सेहत के लिए नुकसान है, जबकि शराब तो उससे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और जुए के बारे में भी हम अगर जुआरी से पूछे हैं तो वो यही कहेगा कि भाई जुआ बड़ी ख़राब चीज़ है, ये इंसानों को तबाह व बर्बाद कर देता है? लेकिन यहाँ लोग पूछ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि शराब और जुए का क्या हुक्म है। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त शराब और जुए का कुछ अच्छा भी इस्तेमाल होता होगा, है ना। वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, आप कह दीजिए, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, आप कह दीजिए इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। यानी शराब में भी और जुए में भी, दोनों में भी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और इंसानों के लिए नफ़ा भी है। अब देखिए,
عربوں کی اگر ہم سوسائٹی کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ وہاں شراب اور جوئے کو مثبت کاموں کے لیے، پازیٹیو کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی لیے لوگ ان کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ بھائی ان کا کیا حکم ہے۔ عربوں میں جب قحط پڑتا تھا، فاقہ پڑتا تھا، تو عرب کے جو امیر ترین لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور وہ شراب پیتے تھے، اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ وہ جوا کھیلتے تھے، اور وہ جوئے سے جو رقم حاصل ہوتی تھی وہ رقم وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کے پاس اناج نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے وہ کھانا فراہم کرتے تھے۔ تو ایسا لگتا تھا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گناہ کہا، نفع کا اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ نقصان۔ نقصان کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے ضرر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ گو کہ انسانوں کا کچھ فائدہ بھی ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہی ہے کہ غریب کو جو ہے وہ کھانا مل جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو شرابی غریبوں کا جو ہے وہ کوئی بھلا نہیں کرتا، جواری غریبوں کا کوئی بھلا نہیں کرتا۔ عرب کی سوسائٹی میں یہ معاملہ خاص تھا۔ آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھیں تو آج کی سوسائٹی میں تو یہ ہے ہی نہیں، یعنی منافع للناس تو ہے ہی نہیں۔ وہاں تو انسانوں کے لیے کچھ حد تک نفع تھا، لیکن آج کی سوسائٹی میں شراب اور جوئے سے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے بڑا، اور اس میں انسانوں کے لیے نفع بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے، ان دونوں کا پاپ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ گو کہ نفع تھا اس میں، لیکن گناہ جو ہے، پاپ جو ہے، خرابی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے۔ دیکھیے انسان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ انسان کی عادت میں جو ہے وہ بخل ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں پیسہ جو ہے وہ بچا کر کے رکھوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دیا ہے وہ بطور امانت ہے، اس کو تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں بتا دیا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو اپنے والدین پر، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اب یہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب جو ہے وہ دوسرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلِ الْعَفْوُ، جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو، یعنی تمہاری اور تمہارے خاندان والوں کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کو تم پہلے پورا کرو، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچ جائے وہ خرچ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات تاکہ لوگ غور و فکر کریں، کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یہ مال جو ہے وہ بطور امانت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوسری چیز کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں اور باپ کا انتقال ہو جائے، یا جس کے باپ کا خاص طور سے انتقال ہو جائے۔ دیکھیے باپ جو ہے وہ مالی طور پر اپنے بچے کی کفالت کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا پرسان حال جو ہے وہ کوئی ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے
قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح، ان کی درستگی میں جو ہے وہ خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر بہترین گھر ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور وہ گھر بدترین گھر ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ آپ سورہ معون پڑھتے ہیں نا نماز میں، ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ الذی، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ حقیر سمجھتا ہے۔ اور سورہ فجر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یتیم کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قل اصلاح لہم خیر، کہ آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح میں جو ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُونَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے سے ملا لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر یتیم تمہارے پاس آ گیا ہو اور یتیم تمہارے ساتھ کچھ مال بھی لایا ہو تو اس مال کو تم اپنے مال کے ساتھ اگر ضرورت مند ہو تو ملا لو، اس میں کوئی جو ہے وہ قباحت نہیں، لیکن کب؟ جب کہ تم خود ضرورت مند رہو تب۔ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے تو یتیم کا مال جو ہے وہ سنبھال کر کے رکھو، جب وہ بڑا ہو جائے تب اس کے حوالے کرو، لیکن اگر تم جو ہے وہ مفلس ہو، غریب ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان کو اپنے سے ملا لو۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یتیم کی والدہ سے شادی کر لو تو آٹومیٹک وہ تمہاری جو ہے وہ بیوی بن جائے گی اور وہ یتیم کی تم کفالت اچھی طرح کر سکو گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے مال کو ملانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، شرط یہ کہ اس وقت تم جو ہے وہ مفلس ہو، تمہارے پاس مال کی تنگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تُخَالِطُونَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فسادی کون ہے، مفسد کون ہے، خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ یعنی یہ بتانے کی تم کو ضرورت نہیں میں تو یتیم کا بڑا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں، اور اس کی خیر خواہی نہیں بلکہ اس کی بدخواہی کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کون ہے، فسادی کون ہے، خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاتے، ضرور تم تکلیف میں پڑ جاتے۔ یعنی وہ تم کو یہ حکم دیتا کہ تم یتیم کا مال استعمال ہی نہ کرو، اس کے مال کو جو ہے وہ علیحدہ رکھو، بھلے جو ہے وہ تم مفلس ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ سختی کا معاملہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے، دانائی پوشیدہ ہے، عقل مندی پوشیدہ ہے۔ وہ انسانوں کو جانتا ہے، انسانوں کی نفسیات کو جانتا ہے، انسانوں کی ضروریات کو جانتا ہے، اسی لیے انسانوں کے لیے ایسے احکام اس نے دیے ہیں جس پر انسان بڑی آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں کہ وہ شراب اور جوا کیسا ہے، اس وقت تو شراب اور جوئے کا کچھ حد تک جو ہے وہ صحیح، کچھ حد تک اس میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ تھا، لیکن آج کے وقت میں شراب اور جوئے میں تو فائدہ ہے ہی نہیں، ذرا بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے خود لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ عداوتیں بڑھتی ہے، رنجشیں بڑھتی ہے، دشمنی بڑھتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یا انسانوں کو جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ مال تمہارے پاس ہے تو اس کو سینت کر مت رکھو، اس کو جمع کر کے مت رکھو یہ خیال کر کے کہ یہ مال تمہارے کام آئے گا، نہیں۔ سورہ حمزہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا مال جو ہے وہ چور چور کر دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا، ایسی آگ جو انسانوں کو چورا چور کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی۔ تو
مال کو سینت سینت کر مت رکھو بلکہ ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ دیا کہ یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔